पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी और बुरी तरह शिकस्त दी। बैरूनी महाज पर हमारी फ़ौजें जो हैं वो बड़े दिलेरी के साथ लड़ी। हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स ने घुसकर भारत को भारत के अंदर मारा। जंग ऐसा वक्त होता है जब तमाम लोग एक मुल्क के इकट्ठे हो जाते हैं और उसकी हिफाजत का बीड़ा उठाते हैं। जो सोशल मीडिया से वाबस्ता तरीके इंसाफ के लोग थे, काफ़ी बड़ी तादाद, वो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ ही प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ रही। इनके यूट्यूब सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो बंद करवाए जा रहे हैं। 15 से 20 अकाउंट्स जो हैं वो बंद होने जा रहे हैं जो एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा में मुलव्वस थे। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलने वालों को वैसे भी किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। मसला कश्मीर दोबारा हाईलाइट हो गया। पाकिस्तान और जो भारत है उसके दरमियान मुज़ाकरात कहाँ होंगे, बड़ा सवाल है। पाकिस्तान भारतीय दहशत गर्दी जो वो पाकिस्तान में करवा रहा है, बलूचिस्तान में BLA की सपोर्ट कर रहा है। भारतीय पंजाब में सिखों की बगावत है। भारतीय फ़ौज जो है उसके अंदर तकरीबन 300 सिखों को गिरफ्तार करने की इतलात है जिनका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर जावेद अपने यूट्यूब चैनल के वीलॉग के साथ, और आज हम जो ख़बर डिस्कस करने जा रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस लिहाज से है कि पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी और बुरी तरह शिकस्त दी। बैरूनी महाज पर हमारी फ़ौजें जो हैं वो बड़े दिलेरी के साथ लड़ी। हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स ने घुसकर भारत को भारत के अंदर मारा और हमारी जो आर्मी है उसने जिस तरह मिसाइल ठिकाने पे लगाए और भारत के एयर बेसिस तबाह किए, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और इसी हालात में हम देखें तो जहां हमारी फ़ौजें पाकिस्तान के अंदर लड़ रही थी, वही इंडिया में जाके लड़ाई की और फतह हासिल की। लेकिन दूसरी तरफ एक अफसोसनाक सूरत हाल थी। एक ऐसा कल्ट जो कि पाकिस्तान में पैदा हुआ, जिसकी जो बुनियाद है वो तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान ने डाली, और वो कल्ट अब इमरान खान की ज़ात को पाकिस्तान से ऊपर रख रहा है। जंग ऐसा वक्त होता है जब तमाम लोग एक मुल्क के इकट्ठे हो जाते हैं और उसकी हिफाजत का बीड़ा उठाते हैं। लेकिन हमने देखा कि एक जो सोशल मीडिया से वाबस्ता तरीके इंसाफ के लोग थे, काफ़ी बड़ी तादाद, वो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ ही प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ रही। इन लोगों को शायद ये था कि शायद पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई ना करे, लेकिन जब जवाबी कार्रवाई कर ली तो इसके बाद इनके पास कोई चारा नहीं था कि वो पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई थी और अपनी नज़रियाती सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे, उनके साथ मिलकर जो आखिरी 1-2 दिन है उसमें जो जैसे कहते हैं ना, उंगली कटवा कर शहीदों में शामिल होना, वो वाली सूरत हाल थी। तो पब्लिक के बढ़ते हुए प्रेशर की वजह से ये लोग जो है वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स की हमायत करना शुरू हो गए, और इसमें वो कहते जी हमने पाकिस्तान के लिए सोशल मीडिया वॉर लड़ी। लेकिन उनका जो एंटी पाकिस्तान बयानिया था, एंटी फ़ौज बयानिया था, उनकी वीडियोज़ हैं उन लोगों की, उनकी एक्स पर पोस्ट हैं, फेसबुक पोस्ट है, सब कुछ सामने है, ये छुपाया नहीं जा सकता। अब हुकूमत पाकिस्तान ने इनके ख़िलाफ़ बाकायदा कार्रवाई का फ़ैसला कर लिया, बल्कि बाकायदा कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इनके यूट्यूब सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो बंद करवाए जा रहे हैं। जो इनकी पोस्ट हैं वो पूरे इकट्ठे की जा रही हैं, और अब तक की इतलात के मुताबिक 3 अकाउंट्स जो हैं वो बंद भी हो चुके हैं यूट्यूब। और इन यूट्यूब को जो लोग यूज़ कर रहे हैं, जो एंटी फ़ौज बयानिया बना रहे हैं, उनकी तमाम वीडियोस वगैरह लेके और जो मुतल्लिका प्लेटफॉर्म्स हैं उनको शिकायत की जा रही है। भारत ने इसकी मिसाल सेट कर दी हुई है। उन्होंने पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों, मीडिया हाउसेस, इवन जो अदाकाराएँ हैं उनके भी अकाउंट्स बंद करवा दिए। तो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं, ख़ासतौर पर यूट्यूब, जहाँ से इन लोगों को माहाना एक बड़ी आमदनी मिलती है, उसके पास अब कोई जवाब नहीं रह गया कि वो इनको बंद ना करे। तो अब जो सूरत हाल है वो ये है कि तकरीबन 15 से 20 अकाउंट्स जो हैं वो बंद होने जा रहे हैं जो एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा में मुलव्वस थे,
ان کے یوٹیوبس کو پاکستان کے اندر محدود کیا جا رہا ہے، پاکستان میں وہ دکھائی نہیں دیں گے، سنائی نہیں دیں گے، اور اس طرح یہ ایک فیصلہ جو کہ بڑی دیر سے ڈیو تھا حکومت پاکستان کی طرف سے، متعلقہ اداروں کی طرف سے، جو ہمیں سورسز بتاتے ہیں کہ اب اس کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے خلاف بولنے والوں کو ویسے بھی کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ واضح ہو چکا کہ جو کون دشمن ہے کون دوست ہے، جو آستین چھپے ہوئے سانپ ہیں ان کا صفایا بھی ضروری ہے۔ بیرونی دشمنوں کو تو بڑی سکسیسفلی نپٹا ہے پاکستان نے، ریاست پاکستان نے، تو ان جو اندرونی چھپے ہوئے دشمن ہیں ان کو بھی اسی طرح نپٹا جانا چاہیے، اسی طرح کی ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اور یہ بڑی ایک خوش آئند بات ہے کہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف باقاعدہ کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ 3 لوگوں نے تو اب تک اپنا اعلان خود کر دیا ہے کہ جی ان کو ای میلز موصول ہو گئی ہیں اور ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں، تو اٹس اے گڈ سٹارٹ۔ اور اوورسیز میں جو پاکستانی رہتے ہیں میرا خیال ہے ان کو بھی محتاط ہونا چاہیے، اور محتاط رہ کے کوئی بھی کمنٹ کرنا یا کوئی بھی سوشل میڈیا پوسٹ اگر انہیں ملتی ہے تھرو واٹس ایپ ملتی ہے، کسی اور پلیٹ فارم سے ملتی ہے، تو اس کو بغیر تصدیق کے، اور خاص طور پر جو پاکستان کے خلاف مواد ہے وہ آگے نہ پھیلائے، اور اس سے حالت جنگ میں دشمن کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو پاکستان کی حکومت جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ فیصلہ جو ہے وہ لیا جا چکا ہے اور اس پہ باقاعدہ کارروائی اب تک شروع ہو چکی ہے۔ تو یہ تھی ایک امپورٹنٹ خبر۔ پہلی خبر سے تو ہم نے آپ کو بتایا، ایک اور امپورٹنٹ خبر جو سب سے بڑا فائدہ پاکستان کو ہوا ہے اس مودی کی بیوقوفی کی وجہ سے، ایک جو جنگجو شخص ہے جو گجرات میں ہزاروں مسلمانوں کو قاتل ہے، جس کو امریکہ نے بلکہ بین کیا ہوا تھا اس کی انٹری، اس کو ویزا نہیں ملتا تھا جب تک وہ وزیر اعظم نہیں ہے، تو اب اس کی اس حماقت کی وجہ سے پاکستان کو فائدہ ہوا اور انٹرنیشنل لیول پہ مسئلہ کشمیر دوبارہ ہائی لائٹ ہو گیا۔ اب پاکستان اور جو بھارت ہے اس کے درمیان مذاکرات کہاں ہوں گے، بڑا سوال ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں امریکی صدر، انہوں نے اس میں بات کی ہے کہ کشمیر بھی اس پہ شامل ہوگا۔ تو ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ اس پہ کام شروع ہو چکا ہے، بیک گراؤنڈ پہ امریکہ کی طرف سے ایک جو سیل ہے باقاعدہ وہ بنا دیا گیا ہے جو پاکستان اور بھارت کے معاملات کو لے کے آگے چل رہا ہے، اس پہ انیشیل ورکنگ شروع ہو چکی ہے، اور فیصلہ یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوسٹ کنٹری کون سا ہوگا جو ان کے مذاکرات کو جو ہے وہ جگہ جہاں پہ ہو سکے۔ اس میں جو چند تجاویز ہیں اس میں ایک قطر ہے۔ قطر کیونکہ ہمیشہ سے عالمی ثالثی کا ایک مرکز رہا ہے، اسرائیل اور حماس کے درمیان تنازع میں بھی ہو، افغانستان کے معاملے میں بھی ہو، تو قطر اس وقت دوحہ موسٹ فیورٹ ڈیسٹینیشن قرار دیا جا رہا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کے لیے، جو ہمیں سورسز سے امریکہ سے خبر مل رہی ہے کہ اس پہ بھی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد یو اے ای ہے، یو اے ای میں بھی ان سے بھی بات کی جا سکتی ہے، اور برطانیہ، کل گزشتہ روز جو بات بھی ہوئی برطانوی وزیر خارجہ کی، فارن سیکرٹری ڈیوڈ لیمی کی، پاکستانی جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار، وہ بھی ایک بڑی حوصلہ افزا بات تھی، اور اس میں جو برطانیہ نے پاکستان کے کردار کو سراہا کہ کس طرح انہوں نے سیز فائر پر آمادگی ظاہر کی، اور اس پہ بھی باقی میوچل چیزوں پہ بات ہوئی، کیونکہ پاکستان اور برطانیہ کے بہت سارے مفادات اکٹھے ہیں۔ پاکستان کی تقریباً 1.8 ملین لوگ یہاں رہتے ہیں اور کافی دفاعی معاملات میں بھی تعاون ہے، تو اس کو لے کے یہ کہا جا رہا ہے کہ برطانیہ بھی پاک بھارت مذاکرات کے لیے ایک ڈیسٹینیشن ہو سکتا ہے، یہاں پر پاک بھارت مذاکرات ہو سکتے ہیں عالمی ثالثی کے نگرانی میں، اور یہ بھی ایک جگہ زیر غور ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ میں بھی انٹرسٹ ہے کہ یہ مذاکرات امریکہ میں ہوں، تو ابھی اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن ابتدائی کام ورکنگ اس پہ شروع ہو گئی ہے کہ مذاکرات کہاں ہونے ہیں، تو اس سلسلے میں باقاعدہ تیاری کی جا رہی ہے۔ پاکستان اور جو بھارت کے درمیان آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں، پاکستان سے ایک لسٹ مانگی جائے گی کہ وہ کون سے ایشوز ہیں جس پہ بات ہونی چاہیے۔ ظاہری بات ہے سر فہرست کشمیر کا ایشو ہے، پاکستان کشمیر کو ٹاپ پہ رکھ رہا ہے، پھر پانی کا ایشو ہے جو پاکستان کے خلاف پانی بند کیا گیا، اور اس کے علاوہ کافی جو معاملات ہیں، پاکستان بھارتی دہشت گردی
جو وہ پاکستان میں کروا رہا ہے، بلوچستان میں BLA کی سپورٹ کر رہا ہے، اور KPK میں اور افغانستان کے بارڈر کے ساتھ جو دہشت گردی ہو رہی ہے، پاکستان کے پاس ثبوت ہے، وہ ثبوت کے بنیاد پر پاکستان اس مسئلے کو بھی اس معاملے میں لانا چاہتا ہے۔ تو اب اس پہ تیاری جو ہے پاک بھارت مذاکرات کے لیے وہ باقاعدہ امریکہ میں شروع ہو چکی ہے، اس کے لیے ایک باقاعدہ سیل بھی بن چکا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سیل جو ہے وہ جلد دونوں ملکوں سے رابطہ کرے گا، اور رابطہ کر کے پھر ایک انیشیل جو فریم ورک ہے وہ اس پہ طے کیا جائے گا۔ تو اس کے ڈیسٹینیشن یا مذاکرات جہاں ہونے ہیں اس کے بارے میں اگلے چند ہفتوں میں باقاعدہ اس کی اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی۔ جی بالکل، اب تیسری اہم خبر بھارتی پنجاب میں سکھوں کی بغاوت ہے۔ آپ نے خبریں تو سنی ہوں گی کہ جی بھارتی ایئر چیف جو ایک سکھ ہیں ان کو ہندو جو آفیسرز ہیں انہوں نے مارا ہے، اور اس کو لے کے بہت بڑی بغاوت ایک ایئر فورس کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے۔ باقی بھارتی فوج جو ہے اس کے اندر تقریباً 300 سکھوں کو گرفتار کرنے کی اطلاعات ہیں، جن کا کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے لڑنے سے انکار کر دیا، اور یہ ایک بڑی بغاوت جو ہے وہ سکھوں کے اندر بھارتی پنجاب میں شروع ہو چکی ہے۔ کافی جگہوں پر پرو پاکستان سینٹیمنٹس جو ہیں وہ پائے گئے ہیں۔ بہت بڑی تعداد جو سکھوں کی تھی بھارتی پنجاب میں وہ پاکستان کے خلاف حملہ کرنے سے انکاری تھی، اور اس کو لے کے جو ایک خالصتان موومنٹ آلریڈی چل رہی ہے، تو یہ جنگ جو ہے وہ اس میں بھارتی پنجاب کے اندر بڑی تعداد میں پاکستان کے حمایت نظر آئی ہے، اور اب اس کو لے کے بھارتی حکومت پریشان ہے۔ اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، کیسے اس پہ قابو پایا جائے، اس سلسلے میں بھارت ایک طاقت کا استعمال کرنے جا رہا ہے پھر، اور بھارتی سکھ جو فوجی ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ 300 سے زائد بھارتی فوجیوں کی گرفتاری کی اطلاعات ہے۔ تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے بھارت کے اندر کہ خالصتان کا جو ایک معاملہ ہے اس کو لے کے، جہاں بیرون ملک سکھوں کی اکثریت خالصتان کے حق میں نظر آتی ہے، ریفرینڈمز دیکھیں اکراس ورلڈ ہوئے ہیں، پوری دنیا میں ہوئے ہیں، ان میں بڑی تعداد ہوتی تھی سکھ نوجوانوں کی، بچوں کی، خواتین کی، بوڑھوں کی، وہاں پہ بھی حمایت، اور یہی حمایت اب جو ہے وہ بھارتی پنجاب کے اندر بھی ابھر رہی ہے، اور ان جنگ کے جذبات نے پاکستان کے حمایت میں جو چیزیں ہیں وہ کافی واضح ہو رہی ہیں۔ تو بھارتی پنجاب کے اندر سکھوں کی بغاوت ایک بہت بڑا مسئلہ بن رہا ہے بھارت کے لیے، بھارتی حکومت کے لیے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس آنے والے دنوں میں اس میں کس حد تک تیزی آتی ہے، لیکن جو جذبات ہیں نوجوانوں کے وہاں پہ، کیونکہ سکھ فوجیوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، تو اس سارے معاملے کو لے کے بھارت پریشان ہے۔ یہ تھی آج کا ویلاگ۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ کچھ نئی خبروں اور تجزیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔